न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद की जानब से खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू करेंगे मनाटी सियासी नुमाइंदगी की तकसीम, क्या मसाइल में इजाफा हुआ या इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मसला आज का भी नहीं, ये पहले भी चलता था। जिस तरह अभी मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि वहाँ इतनी नहीं थी जितनी आज है। और मैं जो देख रहा हूँ, जो बरमला मैं कहूँगा कि शायद हमारे मनाटी नुमाइंदगान को ये एहसास नहीं है कि वो जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके लिए ये सूदमंद नहीं है। कि आपस की जो पोलराइजेशन कह लें, पोलराइजेशन है या तकसीम है, ये किसी भी तरह से मनाटी के हक में नहीं जाएंगी। गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं तजर्बाकार, नडार, बेबाक सियासतदान आसिया नासर साहबा, जिन्होंने 3 दफा, 2 दफा ये मनाटी से और तीसरी दफा ये खवातीन की सीट पे नॉमिनेट नामजद हुई। और अगर मैं कहूँ, बल्कि दुरुस्त है कि उन्होंने सियासी तरबियत जो है वो घर से हासिल की। इनके वालिद मोहतरम जनाब रफ़ी गिल साहब जो है एक बलूचिस्तान की बड़ी मशहूर हस्ती थी, जो कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बली में भी सियासत में आते थे, या मैंने एमपीए के लिए भी वो खड़े हुए। मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि ये वो दौर था जब शहबाज भट्टी साहब भी थे और सियासत काफी अरूज पे, एक स्ट्रगल पे में थी। इनकी जुर्रतमंदी को हम दाद देते हैं। मोहतरमा आसिया साहबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इनके बाद हमारे साथ शम्मस एल्फ्रेड गिल साहब हैं, जो शहबाज भट्टी साहब के साथी भी हैं, वाइस चेयरमैन मनाटी अलायंस पाकिस्तान के हैं और कॉलमिस्ट हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं उर्दू और इंग्लिश अखबारात के, और हमारी अखबार के भी ये कॉलम नगार हैं। बड़ी करंट जो सूरत हाल होती है उस पे लिखते हैं। तो दोनों को खुश आमदीद मैं फिर कहूँगा। जी आसिया साहबा, आपने 3 इलेक्शन देखे और 3 टर्न्योर पूरे किए। वो मैं चाहूंगा ये कि वो उस वक्त जो आपके एमएनए थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा वफाक के ही चलते थे, क्योंकि उस वक्त 18वीं तरमीम आई जरूर है, लेकिन उससे पहले आपकी एक स्ट्रगल बड़ी थी। आपने बड़े जुर्रतमंदाना तकारीर, एक स्ट्रगल की। फिर इनके शहबाज भट्टी साहब के साथ भी थी, फिर वो उनकी शहादत जो है, आपके सेकंड टेनोर था, उनकी शहादत हुई। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज हम अगर देखते हैं जो पंजाब की सूरत हाल है, वहां पे देख रहे हैं, वहाँ फोर्स कन्वर्जन है, बड़े चर्चिस के मामलात चल रहे हैं, कब्रस्तान के चल रहे हैं। गो कि ये एमपीए या एमएनए के उसमें तो नहीं आते, ये जो कब्रस्तान हो गया या गलियां सड़कें, जैसे आपके वालिद साहब और अंकल जॉन फ्रांसिस भी कहते थे कि ये कानून साज असम्बली के मेंबर हैं, इनका गलियां सड़कें नालों से कोई तल्लक नहीं। तो मैं ये जो जिस तरफ ये नजर आ रहा है, एक ग्रुप अलग से है, एक अलग से अगर मैं नाम भी ले लूं तब भी मेरा ख्याल है ठीक है। एक जो है रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जो वजीर हैं, सबाई वजीर हैं, उनके साथ ग्रुप है। एक बाबा फैलबूस के साथ ग्रुप है। ये क्या रंग लाएगा और क्या आप महसूस करते हैं? पहले तो आप अपने टाइम का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर आप इस नए जो दौर है आपके बाद का जो अभी हम देख रहे हैं, ये किस तरह का है। इसलिए भी मैं क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर हो गया, क्योंकि जो बाकी देखने वाले हैं उन भी देखें कि पंजाब में सबसे ज्यादा मसाइल भी हैं 18वीं तरमीम से, जो है कानून, जो खुद मुख्तियारी के तहत सूबाई असम्बलियां जो वो कानून साजी भी करती हैं। जी आसिया नासिर साहब। जी बहुत शुक्रिया सैम साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने ये इस चीज को महसूस किया कि इस अहम मौजू पर बात की जाए।
اور میں اپنے ساتھ میرے چھوٹے بھائی شمعون الفید یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کہتی ہوں، اور اچھا ہے کہ وہ بھی آج یہاں ہیں۔ یقیناً ہم کافی پلیٹ فارمز پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک کافی طویل عرصے سے ہم ایک ہی لائک مائنڈڈنیس کہہ سکتے ہیں اور ایک ہی جدوجہد کا حصہ بھی رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو کہ ہاں، جب میں آئی تھی 2002 میں، وہ ایک طویل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کے بعد جمہوریت دوبارہ جو ہے وہ اپنے ٹریک پر چڑھی تھی، اور اس وقت جو ہے زیادہ تر جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ نظریاتی لوگ تھے۔ میں اپنے آپ کو ایک نظریاتی سیاستدان سمجھتی ہوں، کیونکہ میرا ایک نظریہ ہے جس کے تحت میرے والد صاحب بھی جدوجہد کرتے رہے، اور وہی نظریہ انہوں نے مجھ پہ بھی ٹرانسفر کیا۔ اور اگر میں بات کروں کہ اس وقت میرے ساتھ 2002 میں میرے ساتھ جو اس وقت اسمبلی میں تھے، ان میں میرے ساتھ اکرم گل صاحب تھے، ہارون کیسر صاحب تھے، ایک ہمارے بھائی تھے جماعت اسلامی سے پرویز مسیح صاحب جو کہ کے پی کے سے تھے، اور اس کے بعد ہم 5 لوگ تھے۔ پانچواں نام جی وکٹر مشتاق صاحب، وہ ہمارے بڑے بزرگ۔ ہم 5 لوگ تھے جو مختلف جماعتوں سے اس وقت پارلیمنٹ میں کا حصہ بنے، چاہے وہ ڈائریکٹ الیکشن تھا، انڈائریکٹ تھا، جوائنٹ الیکٹریٹ میں اس کو کہنا زیادہ پسند کروں گی کہ جوائنٹ الیکٹریٹ کے تحت جو پارٹی پروپورشنل سسٹم پر الیکشنز ہوتے ہیں، اور بہت ساری دنیا کے بہت سارے حصوں میں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ پارٹی کو ان کی جو سیٹیں ایلوکیٹ ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر خواتین اور اقلیتوں کی سیٹیں جو ہے مختص کی جاتی ہیں۔ اسی کے تحت ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنے۔ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا جو اس وقت ایم ایم اے کہلاتی تھی، اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میری جو پہلا تو 1 سال آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جدوجہد اور احتجاج کی نظر ہو گیا، جب ایل ایف او ہوا اور اس کے بعد ساری چیزیں، اور پھر جب پارلیمنٹ اپنے ٹریک پر چلی، پارلیمنٹ نے اپنا کام شروع کیا، تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو پارلیمنٹ میں اقلیت نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو، کیونکہ شاید میرے خیال میں کہ ایک مضبوط والد ہی ایک مضبوط بیٹی بنا سکتا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ جو والد ہے وہ بیٹی کا پہلا ہیرو ہوتا ہے اور وہ مضبوط ہے تو پھر یقیناً اس کی بیٹی بھی مضبوط ہوگی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو جذبہ تھا، یہ جو جرت تھی، یہ میرے والد صاحب نے، خداوند رب الفاج کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے دی تھی، اور اس کے بعد میری جماعت نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی، یہاں پر ڈیفرنشیٹ تھوڑا سا کرنا چاہوں گی اپنی پہلی ہی اسپیچ سے، کیونکہ میں بالکل پارلیمنٹ میں ایک نئی تھی، ایک سمجھے کہ ایک سمندر میں جو ہے پہلی دفعہ میں تھی، اور میں نے اپنی پہلی اسپیچ کرنی تھی جو کہ بجٹ اسپیچ تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ بجٹ اسپیچز کرتے ہیں، اور بجٹ کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس پہ آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں، کھل کر بات کر سکتے ہیں، اپنی مسائل پر بات کر سکتے ہیں، بجٹ پہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا موضوع سلیکٹ کرنا ہے اور آپ کی پرائرٹی کیا ہے، آپ نے اپنی پرائرٹی ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے، میں بلکہ بہت دن سے اس کو نکال رہی کوشش کر رہی ہوں، خیر پارلیمنٹ سے تو مجھے مل جائے گی، میری 2003 کی جو پہلی بجٹ کی سپیچ تھی اس میں نے 3 چیزیں رکھی تھی۔ پہلی تو یہ رکھی تھی کہ سینٹ میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، ہم وی آر انڈر ریپرزنٹیشن۔ دوسرا میں نے اس میں کہا کہ ہمارے جو سیٹیں ہیں وہ ہماری آبادی کے تناسب سے کم ہیں، کیونکہ جب 2002 میں اس وقت سیٹوں میں اضافہ کیا گیا تھا تو اقلیت کی سیٹیں جو ہیں، اکثریت کی سیٹیں جو ہیں وہ 292 کر دی گئی تھی، اور خواتین کی بھی نشستیں 60 کر دی گئی تھی، لیکن اقلیت کی وہی 10 کی 10 نشستیں رہی تھی۔ تو میں نے ایک یہ بھی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہماری نمائندگی جو ہے وہ کم ہے، ہماری سیٹیں بڑھانے کا مطالبہ۔ اور تیسرا میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں 5% کوٹا ملازمتوں میں، اور اس کے ساتھ ہمیں جو تعلیمی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر بھی ہمیں دیا جائے، کیونکہ ہماری ترقی کا راز وہیں پر ہے، اور جہاں پر ہم طاقت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یعنی قومی اسمبلی میں، وہاں ہمارے لیے کوٹا مختص کر دیا گیا۔ یہی میرے الفاظ تھے، اور میرے پاس اس کا ریٹرن بھی مسودہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ 2003 کی بات کر رہی ہوں، اس وقت میں نے یہ باتیں اپنی پہلی سپیچ میں کہی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ موقف میرا ہر ایک پلیٹ فارم پر پورے 5 سال میں اس موقف پر ڈٹی رہی۔ ہر ایک موقف جہاں مجھے موقع ملا میں نے اس پر میں بات کرتی رہی۔ ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اس دور میں ہمارے بزرگ وکٹر مشتاق صاحب بھی تھے، بھلے ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے تھا، 3 لوگ مسلم لیگ کاف سے تھے، ہم 2 لوگ جو ہیں
کرسچنز کی میں بات کر رہی ہوں، میں ہندوز اور دوسرے مذاہب کی بات نہیں کر رہی. باقی ہم دو لوگ، ایک جماعت اسلامی اور میں جمعیت سے تھے. ہم نے ایک بات یہ تھی کہ ہم اگر کوئی بھی کسی موضوع پہ بات کرتا تھا تو دوسرے نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی. اگر ہماری پارٹی کا موقف ہوتے ہوئے بھی ہم کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تھے. اتنا کم از کم ہم میں اتحاد تھا کہ ہمارے جو قومی ایشوز ہیں ان سب پر ہم ایک ہیں. پارٹیز اپنی جگہ ہیں، لیکن پارٹی سے بالا تر ہماری جو اپنے قومی مفادات ہیں وہ ہیں. اس کے بعد 2008 میں جب شہید شہباز بھٹی منتخب ہوئے، وہ آئے اور میں نے ان سے یہ بات ڈسکس کی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے بلیسفیمی لا یقیناً ایک بہت بڑا ایشو تھا، خاص کر کے ان ادوار میں، اب بھی ہے، اب بھی وہ حل تو ہوا نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ جو ہے اس کے کیسز، جیسے آج آپ کنورژنز کے کہہ رہے ہیں، ان دنوں میں بلیسفیمی کے کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے. اور وزیر اعظم جو ہے انہوں نے ہم سے، جو اقلیت کے ممبران ہیں، ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی. اور ہم 10 جو ایم این ایز ہیں، ہم نے پرائم منسٹر سے ملنے جانا تھا. تو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. میں اگر آنکھیں بند کروں تو میں، شہباز بھٹی، اکرم گل، نیلسن عظیم اور پرویز مسیح، ہم 5 کے 5 پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے یہ ایجنڈا بنا رہے تھے، جس میں پہلی میں نے کہا کہ آپ سینٹ کی نشستوں کا مطالبہ کریں. دوسرے نمبر پر ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں 5% کوٹا دیا جائے. تیسرے نمبر پر ہم نے کیا کہ ایجوکیشنل ہمیں کوٹا دیا جائے. اسی طرح سے ہم نے 10 نکاتی ایجنڈا بنایا. اور میں یہ بات بتانا چاہوں کہ ہمارے بھائی نے بڑا تانا دیا کہ جی کرسچن جو ہیں منسٹرز، ایم پیز، انہوں نے کیا کیا. کرسچنز ہی تو اسٹرگل کرتے نہیں ہیں. یہ کرسچن پارلیمنٹیرینز ہی کی بدولت ہے کہ آج آپ منسٹریز بھی انجوائے کر رہے ہیں اور کوٹا بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے اسٹرگل، اور شہباز بھٹی شہید، ہم ان کو سارا کریڈٹ دیتے ہیں بیکاز ہی ہیز پیڈ دا الٹیمیٹ پرائس. انہوں نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی ہے. اور اس محترمہ آپ کے دور میں گوجرے کا، بادامی باغ کا، مطلب آپ کا وہ زیادہ تپش تھی. جی میں آپ کو اس بتا دور رہی ہوں، میں یہ بتانی، اس میں وقت بامنی والا سب سے پہلے قصور میں، پھر سانگلا ہل کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر گوجرا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پشاور کا انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے علاوہ اسی طرح سے بہت سارے جو انسیڈنٹس ہیں جہاں پہ مسیحی آبادیوں کو جو ہے وہ جلانے کے واقعات آئے، لوگوں کو زندہ جلانے کے واقعات آئے. چرچز میں سب سے زیادہ اٹیک، کوئٹہ کا اٹیک میں چرچ پر اٹیک ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید اور زخمی ہوئے. پشاور کا آل سینٹس کا واقعہ ہوا جس میں 100 کے قریب جو ہے لوگ شہید ہوئے. تو اسی طرح سے ان دنوں میں بلکہ زیادہ یہ واقعات تھے، اور اس وقت ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی تھی، کیونکہ بلیسفیمی لا پہ بولنا ان اٹ سیلف واز اے بلیسفیمی. ایسا ہی میرے بھائی شمون بھی اس پہ ہمارے میرے ساتھ بات کی، وہ کریں گے تائید کہ بلیسفیمی پہ، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائی نے بلیسفیمی پہ بات کی اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ میں بیشتر اوقات میں، بلکہ آج ہی میں نے اپنی اسپیچ کسی کو بھیجی پشاور والی، جس میں میں نے بلیسفیمی لا پہ، اور بلکہ ہمیشہ ہی ہم بلیسفیمی لا پہ اور ان پہ بات کرتے رہے ہیں. شاید آج کے ممبرز اس طرح سے کھل کے بات نہیں کرتے جتنا ہم اس دور میں ان ایشوز پر بات کرتے رہے ہیں. اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب یہ سارے سینٹ میں اگر ہمیں نمائندگی ملی ہے، اگر ہمیں کوٹا ملا ہے، یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ہم سب اکٹھے متحد کھڑے تھے. ہم جتنے بھی اقلیت کے لوگ تھے، بالخصوص اس میں جو مسیحی لوگ ہیں، ان 5 لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ ایجنڈا ہم نے ڈرافٹ کیا تھا، یہ ہم نے کیا تھا، اور ہم اپنے ہندو بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر چلے تھے. اس وقت ایک سکھ بھی تھے ممبر، اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلے تھے. اور ہم سب کی جو یہ ٹیم ورک تھا، اور یہ ہم نے پریشرائز کیا. ہم نے جا کے لابنگ کی، تمام پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، جو سربراہان ہیں، ہم ان سے ملے، اور پھر کیبنٹ میں شہید شہباز بھٹی نے اس آواز کو اٹھایا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہوئی. تو میں نے جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جو منتشر ہونے کا، یقیناً منتشر ہونے کا تو نقصان ہی ہے. منتشر ہونے سے جو مسائل ہیں وہ اور الجھیں گے اور بڑھیں گے. متحد ہوں گے تو مسائل کا حل ہوگا. آج اگر میں دیکھتی ہوں، میں مختصر اپنی بات کو کرتی ہوں، میں پنجاب اسمبلی کی طرف ڈائریکٹ آتی ہوں، جو کہ ہماری سب سے بڑی آبادی ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں پر مسیحوں کی سب سے بڑی آبادی ہے. اور اس طرح سے مسیحوں کا وہاں پر ڈیوائیڈ ہونا، میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان کے مسیحوں کے لیے ایک جو ہے بہت ہی نیگیٹو بات ہے، خوش آئند نہیں ہے. کیونکہ جب وہ ڈیوائیڈ ہوں گے، اور میں یہاں پر ایک بات کہوں گی، میں ایک قوم پرست سیاستدان ہوں، میں تو اپنی قوم کی بات کروں گی، اور میں تو چاہے کوئی بھی میری قوم کا بات کرے گا، لائک مائنڈڈ بھائی ہوگا میرا، بہن ہوگی، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں. لیکن ایک چیز کا میں یہاں پر یہ گلہ کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں سے.
میرے ساتھ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ رہے ہیں، اور اب 8 سال سے بھی میں دیکھ رہی ہوں جو اسمبلیز میں ہے ان کی بات نون لیگ سے شروع ہو کر نون لیگ پہ ختم ہوتی ہے، پیپلز پارٹی سے شروع ہو کے بلاول سے شروع ہو کے بلاول پہ ختم ہوتی ہے، مریم نواز شہباز شریف پہ شروع ہو کے اس پہ ختم ہوتی ہے، قوم کے ایشوز بیچ میں کہیں جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ یہ آپ جس کی بھی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، سن لیں، میرا تعلق بھی جمعیت کیا، اور بڑی دفعہ میری جماعت نے کہا کہ آپ نے کبھی اپنی تقریر میں جمعیت کا بھی نام لے لیں تو ہمیں بھی حوصلہ آ جائے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ میرا تعلق جمعیت سے ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلا وجہ مجھے جو ہے وہ خوش آمدی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پارٹی کا یہی بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے آج تک مجھے کبھی نہ ٹوکا تھا، نہ کبھی انہوں نے مجھے روکا تھا اپنے لوگوں کی بات کرنے کے لیے، اور مجھے مکمل یقین ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون بھی کبھی اپنے لوگوں کو اس طرح سے نہ روکے گی اور نہ ان کو ٹوکے گی کہ وہ اپنے لوگوں کی بات کریں۔ مجھے آج بھی اپنی جو پارٹی کے 2 لیڈرز ہیں ان کی بات یاد ہے کہ میں نے پہلی سپیچ میں نے کہا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا جو بھی بات کریں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے آئی ہیں، ہم آپ کو آپ کے لوگوں کے نام پر لائے ہیں، آپ نے ہر بات میں اپنے لوگوں کی بات کو ترجیح دینی ہے اور اپنے لوگوں کی بات کہنی ہے۔ یہ پہلی دن میری پارٹی نے مجھے یہ کہا تھا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو غیر ضروری طور پر اپنی پارٹی کی چاپلوسی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج ہی ہم نے اپنی ایک بہن کی سندھ میں تقریر دیکھی تو ہمیں بڑا مجھے کم از کم بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ جو لیول ہم نے اسٹینڈرڈ ہم نے جو ایک بنایا تھا، میرے خیال میں آج جو ممبران ہیں اس کو مینٹین نہیں کر سکے ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہماری جو فرنٹ لائن ہے، ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ اسی ڈگر پر چلیں، اور میرے خیال میں پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دا میجورٹی رولز، تو پھر وہاں بھی اگر دیکھا جائے تو مسیحوں کی میجورٹی ہے، تو پھر ایک اقلیت کا وزیر کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ اس اقلیت کے جو وزیر ہے وہ بغیر دیکھے سوچے سمجھے اس کی تنقید کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں چاہوں گی شمعون بھائی کی بات سنیں، میں مختصر ایک اور بات کہوں گی، بالکل جو لیجسلیٹرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ان کا جو ہے وہ ترقیاتی اسکیموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج بھی یہ کہتی ہوں اور پہلے بھی یہ کہتی تھی، کیونکہ یہیں سے کرپشن شروع ہوتی ہے، یہیں سے جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ شروع ہوتے ہیں، اور یہیں سے سارا بگاڑ شروع ہوتا ہے، اور آپ کا جو اصل مینڈیٹ ہے، آپ کی جو اصل ذمہ داری ہے، آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ دوسرے معاملات میں الجھ جاتے ہیں۔ اب بھی یہی ہوا ہے کہ ایک طرف ہم ایک بہت اہم قانون سازی کرنا چاہ رہے تھے، کرسچن فیملی لاز پر قانون سازی ہو رہی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو دیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ تو اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیوائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ہی لوگوں میں تفریق پیدا کر دی گئی کہ آپس میں ہی تفریق پیدا ہو جائے، تاکہ کوئی بھی جو ہماری لیجسلیشن اہم ہے وہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ اور پہلے بھی یہی تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہم شروع سے انگریزوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج بھی وہی رائج ہے۔ بہت شکریہ۔ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی۔ یہ دیکھیں، ایک طرف تو فورس کنورجن کو روکنے کے لیے کرسچن میرج ایکٹ میں تبدیلی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد فورس کنورجن کے بل آنا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ آ کے طلاق کا بیچ میں وہ جو ٹن ٹن کی آواز آپ نے ذکر کیا نا کراچی اسمبلی کا، یہ وہی چیز ہے کہ بیچ میں اپنا ایک وہ بات ایسے کر دی۔ شمعون الفریڈ صاحب، آپ کے سمسن بھائی بہت زیادہ بہت شکریہ، آپ کے جو لیڈر تھے شہباز بھٹی صاحب، یہ ان کی ایک بڑی سٹرگل، جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا، رمشا کالونی والا پر رمشا وہاں پہنچے ہوتے تھے، گھوم رہے ہوتے تھے جہاں بھی وہ ٹائم لگتا تھا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا واضح طور پہ محترمہ آسیہ ناصر صاحب نے کیا۔ کیا یہ جو ابھی جو کہ ساری نظر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی طرف ہوتی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہو، جو واقعہ بھی ایف سی کالج کا واقعہ بھی ایک سامنے آ گیا، یا چھوٹے چھوٹے اور بڑے واقعات، آپ کیسے دیکھ رہے ہو کہ یہ تقسیم ہمیں جو سیاسی نمائندگان میں تقسیم ہے وہ کس طرف لے جائے گی ہمیں؟ بہت شکریہ برادر۔ ایک تو میں اپنی بہن آسیہ نصر کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے سارے معاملات کو جو ہے وہ ایک جس طرح کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا ہے۔
اور دوسرا بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جو ہماری منورٹیز ہے اور ہماری منورٹیز کی جس صوبے میں سب سے زیادہ تعداد ہے، اور اسی تعداد میں جو ہمارے 8 منورٹیز کے ایم پی ایز ہیں، اور ان میں بھی جو ہمارے حکومتی ایم پی ایز ہیں، ایک بڑی خلیج جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو قومی سطح پہ جو منورٹی منسٹری تھی وہ ڈیزالو ہوئی، پھر یہ اختیارات صوبوں کو آئے، تو شاید دوسرے صوبوں کے کسی ایم پی اے کا یا باقی کسی نمائندے کا کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پنجاب میں اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ ہر روز ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات داغے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے لیگ پولنگ کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس موضوع پر اور ان کے رویوں پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہ یہ بڑی ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہ ہی ہوں اور ان پہ گفتگو نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ اور اس پہ میری رائے یہ ہے کہ جب ہمارے ممبران جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے، تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اروڑا صاحب نے اس کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک 2 3 4 ہیں، دوسری طرف بابا فیلبوس ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو آپ ایک پروگرام میں لیڈ کرتے ہوئے اروڑا صاحب کو دیکھیں گے، دوسرے میں آپ فیلبوس کو دیکھیں گے۔ یہ ڈویژن صرف ہمارے ایم پی ایس کے درمیان ہی نہیں ہے، اب یہاں پر ڈویژن جو ہے وہ ہمارے چرچز کے درمیان بھی یہ لے کر آ گئے۔ چرچز کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ حالیہ دونوں میٹنگز کا اگرچہ وہاں پارٹیسپینٹ کو دیکھیں تو جو لوگ بابا فیلبوس کے ساتھ کھڑے تھے وہ اروڑا صاحب کی میٹنگ میں نہیں آئے، اور جو اروڑا صاحب کے ساتھ کھڑے تھے وہ فیلبوس کے ساتھ نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا نیچے دیکھیں تو جو جماعت ہے ود ان مسلم لیگ نون جو ہے، جو حکومتی پارٹی ہے، اس کے سیاسی کارکنان کی سوشل میڈیا پر ایک جنگ جاری ہے۔ کچھ لوگ اروڑا کو دفاع کر رہے ہیں، کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، کچھ لوگ بابا فیلبوس یا دوسرے لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو میری نظر میں اس سے بہت سارا نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہماری کمیونٹی کا ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جب جو ہمارا مین ایجنڈا ہے، جو ہمارے کور ایشوز ہے، ان پہ ہم بات نہیں کریں گے، اور اسمبلی کے باہر بھی ایک دوسرے کی اگرچہ ہم مخالفت کریں گے، تو وہ ایشوز جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ دیکھیں پارلیمنٹیرین کا جو ہم منورٹی میں سب سے ان کا اہم کام جو ہوتا ہے نا، وہ جو بڑی جماعتیں ہیں، جو بڑی جماعتوں کے ہم خیال لوگ ہیں، ان سے لابنگ کرنا ہوتا ہے اپنے ایشوز کے حوالے سے، جیسا فورس کنورژن کا ایشو ہمارا، بلاس فہمی کا ہے، 5% کوٹے کا ہے، صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کا ہے، اس طرح بے شمار ہمارے ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں۔ ہم اگرچہ ہم میں تقسیم ہوگی اور وہ بھی حکومتی جماعت کے ایم پی ایز میں تقسیم ہوگی، تو کس طریقے سے ہم دوسرے اکثریت کی جو جماعتیں ہیں ان سے گفتگو کریں گے، کس طریقے سے ہم اپنے ایشوز پر ان کو موٹیویٹ کریں گے؟ تو جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اروڑا کا یا دوسرے ایم پی ایز کا نقصان نہیں ہے، یہ الٹیمیٹلی ایک کمیونٹی کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خدا نے انہیں کیا بلیسنگ دی ہے یا کس مقام پر ان کی جگہ ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں سب سے بڑے صوبے کی، سب سے بڑی کمیونٹی کی، اور سب سے پسی ہوئی کمیونٹی کی، وہ جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اگرچہ انہوں نے اپنی لڑائیاں لڑنی ہیں تو میں تو ان سے منت کر سکتا ہوں، مجھ سے بہت زیادہ یہ سمجھدار ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ اپنے معاملات کو پسے پشت ڈالیں، ان پہ بعد میں وہ کر لیں۔ ابھی ان کے پاس خدا نے تو وقت دیا ہوا ہے، یہ قوم کے جو حالات ہیں، جو ہمارا دکھ درد ہے، اس میں یہ کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی ہے یہی ہے کہ میں کراچی میں تھا تو ہمارے دونوں ساتھی تسلیم کھوکر اور مائیکل جویز صاحب ایک ہی جگہ کے رہنے والے، دونوں ہی ممبران اسمبلی بنتے رہے ہیں، تو الیکشن کے دور میں انہیں دونوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور عمومی طور پر جب بھی جدا گانا الیکشن ہوتے تھے تو جو اکھاڑے جدا گانا الیکشن میں لڑتے تھے کیونکہ ایک دوسرے کے حریف ہوتے تھے، تو وہی منظر جو ہے ہمیں اسمبلیوں میں بھی، اسمبلیوں سے باہر بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور الٹیمیٹلی ہماری کمیونٹی جو پہلے پسی ہوئی ہے مزید اس دلدل میں ان کی وجہ سے دنس جائے گی۔
शबान साहब, दो तो पुराने हैं वहां पे, एक है तारक गिल, फिर एजाज अगस्टिन एक तजर्बाकार भी आ रहे हैं, गो के वो पहले पीटीआई के थे फिर नून में आ गए। वो उनका तजर्बा तो था, लेकिन उनसे गलती इस तरह की सरजद मेरा ख्याल नहीं होनी चाहिए थी। आप कोई ऐसे, कई दफा होते हैं कोई मफादात की भी बात हो जाती है, कोई ऐसा तो नहीं कोई? मैं समझता हूं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है, और देखें अगरचे हम जायजा लें, ये दोनों लोग जो हैं ये पीटीआई का ही हिस्सा थे, एजाज आलम गस्ती साहब और दूसरे नून लीग का हिस्सा। और मैं समझता हूं कि जितनी भी बड़ी जमातें हैं उनका एक अपना नजरिया होता है, एक अपना मंशूर होता है। बाज चीजों पे उनका मंशूर एग्री करता है, बाज चीजों पे नहीं करता। तो ये बड़ी जमातों का हिस्सा रहे हैं, ये किसी अपने प्लेटफॉर्म से, जिस तरह कायदे तहरीक शहबाज भट्टी ने 1985 में एक खुशपुर के गांव से आगाज किया था, उसके बाद 96 में वो लाहौर वाला ऑफिस बना, बाद में 2002 में इस्लामाबाद में बना। तो हमारी जो शिनाख्त है एज ए क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट, या बाद में आल पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान, और अभी माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान, हमारा एक अपना मंशूर है, अपना एजेंडा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों मेंबरान की मैंने तकरीरें भी सुनी है सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं हम जान दे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कि मैं इनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपको खुदा ने मौका दिया है, हमें आपकी जान नहीं चाहिए, हमें आपकी विजडम की जरूरत है, हमें आपकी, हमारे जो माइनॉरिटीज के इश्यू हैं उनसे कमिटमेंट और डेडिकेशन की जरूरत है। हमें जरूरत है कि आप में इत्तेफाक हो, आप में इत्तेहाद हो। हमें जरूरत है कि मुस्लिम लीग नून के आप दोनों नुमाइंदे हैं, उनकी लीडरशिप से बात करें। जो सेंसिटिव इश्यूज नहीं है, जिस तरह सीटों में इजाफे का है, 5% कोटे पे अमल दरामद का है, जिस तरह तलीमी अदारों में जो है दाखिलों का है, आप उनसे बात करें। आप बात करें कि हमारे जो है बहुत सारे मसले जो हैं वो इस तरह के हैं कि अभी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आया है पंजाब का, इसमें भी कुछ फ्लाज हैं। उन फ्लाज को दूर करने की कोशिश करें कि जिस तरह शनाख्ती कार्ड के बगैर जो है वो किसी का नकाह नहीं हो सकता। इस तरीके से कि अगरचे कोई नकाह जो है वो किसी को गुमराह करके नाबालगी में किया जाता है तो उसको मंसूख किया जा सके, ये काम जो इनके करने वाले हैं ये इन पे बात करें। खुदा रहा आप मरने मराने की बातें ना करें, खुदा ने आपको चुना है, आप अपनी विजडम अपनी कौम के लिए लॉबिंग के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ लॉबी करें, उनके साथ अपने इश्यूज जो रेज करें। आप जो है मुख्तलिफ बिल जो है वो ड्राफ्ट करें, फिर अपनी लॉबिंग बनाएं। पीपल्स पार्टी के लोग हैं, दूसरी जो जमातें हैं, उनके लोगों से एक लॉबिंग पैदा करें और असेंबली में ऐसा माहौल बनाएं कि आप वो बिल जो है वो पास करा सके। ये जो जज्बाती तकरीरें जो हैं गली मोहल्ले में वो ठीक होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि असेंबली में जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे वोट लेकर आते हैं, वहां पर विजडम से लॉबिंग से अतमाद में लेकर अपने लोगों को दूसरी लीडरशिप को लेकर आगे बढ़े और इन मसाइल के हल के लिए एक जी, आगाज करें। और मैं एल्फ्रेड समझता हूँ साहब, कि जो दरख्त एल्फ्रेड साहब, ये पांचों के पांचों एक ही जमात से तल्लक है, नून से तल्लक है इनका, ये किसी और जमात से नहीं है। जब एक ही जमात के हैं तो बेहतर तौर पे रिजल्ट आ सकता था, आना चाहिए, बल्कि आना चाहिए। ऐसे मामलात, ऐसे कवानीन को जो है नहीं लाना, पहले एक को तो निपटा लेते, दूसरे को लाने। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जब बात होती है कोई, जिस तरह जड़ावाला का केस हुआ या वहां सरगोदा का केस हुआ, तो फिर क्या बात हो रही है, अदालत पे जो है वो नुमाइंदगान असरअंदाज नहीं हो सकते। लेकिन बात तो असम्बली में की जा सकती है कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे नहीं होगा। वफाकी आईनी अदालत क्यों बनी थी? वफाकी आईनी अदालत में देखो मारिया का केस चला गया। आप दोनों ही इसका कर सकते हैं जो आप देना चाहें। तो उस वक्त क्या ये जो है ये कौमी असम्बली कह लें उसके जरिए ये आई है, तो इसको ये नहीं कर सकते? कुछ इंसाफ की बात जहां इंसाफ की है ठीक है, लेकिन जब एक मुल्क में राइज निज़ाम है तो फिर उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता कि 18 साल है
تو آپ کیسے اس کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال جی آپ بات اچھا، کیجیے گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ میں اپنی بہن کو ہی آگے وقت دینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 2002 کے بعد میں قائد طریق شہباز بھٹی کے آفس میں میڈیا کو، باقی سارے معاملوں کو دیکھوں تو یہاں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو حکومتی نمائندگان یعنی ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹر ہوتے ہیں، ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اخباروں میں بیانات داغیں، وہ روڈوں پہ تقریریں کریں۔ ان کے پاس وہ کیونکہ حکومتی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے اگرچہ پیپلز پارٹی کی یا نون کی لیڈرشپ سے ملنا ہے تو میرے لیے راستہ دشوار ہے کہ میاں نواز شریف سے ملنا یا بلاول بھٹو۔ تو یہ کیونکہ پاس ہوتے ہیں، کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے، ان کا کام اندر ہوتا ہے کہ لابنگ کرے، ان کا کام ہوتا ہے کہ بل ڈرافٹ کرے، ان کا کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں، چرچ ہے یا ہمارے باقی ادارے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کر جس طرح ابھی بھی ہو رہا ہے تو وہ بل لائیں اسمبلی میں، اور پھر قوم کو بتائیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور قوم سے کہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ سڑکوں پہ، باقی کانفرنسز میں، سیمینار میں کھڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جذباتی تقریریں کریں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ پاور میں ہوتی ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے اسمبلی میں اپنی موجودگی سے، اپنے اصل و رسوخ سے، اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ سے، وہ لابنگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے مختلف چیزوں پر ان کو قائل کریں اور ان پہ کامیابیاں قوم کے لیے سمیٹیں، نہ کہ قوم کے لیے مسائل پیدا کریں۔ اور میں اپنی بہن کو موقع دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ ان ساری چیزوں پہ علم بھی رکھتی ہیں اور ان کی بڑی وسیع نظری ہے۔ جی آسیہ ناصر صاحبہ، ایک تو دیکھیں آپ کا بھی اور میرا بھی تعلق بلوچستان سے ہے، وہاں پہ اب مناٹی کرسچنز کی کوئی سیٹ نہیں، ٹھیک ہے، وہ گو کہ وہاں پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پادریوں نے وہاں، پاسٹروں نے فنڈ زیادہ لیے ہیں، وہ بھی اپنے چرچز کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، وہ فنڈ کی ایک بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے، ایک کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ جو معاملہ پنجاب اسمبلی جو نقصان کرے گی، براہ راست منارٹی کو نقصان کرے گی، آپ نے کبھی ایسا آپ کے ذہن میں ہے کہ ثالثی کردار ادا کروں؟ آپ کے تعلق سب کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے ہیں، مجھے پتہ ہے ترامن کے آپ کے تعلقات ہیں، کبھی سوچا آپ نے کہ ان کے اس طرح سمجھایا جائے گا؟ جی بالکل سینسر صاحب، خالی سوچا ہی نہیں ہے، پریکٹیکلی میں نے اس کو کیا ہے۔ میں نے سب کو کال کیا، میں وہ کہتے کہ وہ بڑی اچھی انگلش میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ واٹ اینیمیز وی نیڈ اف وی ہیو فرینڈز لائک دس۔ کیونکہ جیسے آپ نے خود کا اور الفریڈ بھائی نے بھی کہا کہ سارے ایک ہی جماعت کے ہیں، کوئی اپوزیشن تو ان کی ہے نہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی تو جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے، اور ان کی جماعت کے لیے بھی یہ فکر کی بات ہونی چاہیے کہ یہ ان کی جماعت کے لیے بھی جو ہے نقصان دہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، اور یقیناً اس کا نقصان ان کی جماعت کو بھی ہو رہا ہے، اس کا نقصان اجتماعی طور پر تمام اقلیتوں کو ہو رہا ہے۔ اور وہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ وہ ایشوز جو ہم نے 2018 میں نے جو اسمبلی میں چھوڑے تھے، جو لیجسلیشن ہم جو اس وقت کے پارلیمنٹیرینز تھے ہم نے کی تھی، اس سے آگے یہ بڑھ نہیں سکے، اس سے آگے مجھے کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی ہے۔ جو مسائل تھے، اصل مسائل تھے، ان پر بات ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ بلیسفیمی لاز وہیں کے وہیں ہے، فورس کنورژنز کا مسئلہ جو ہے وہ اور زیادہ کیا کہہ رہے ہیں خراب ہو گیا، بڑھتا جا رہا ہے۔ فیملی لاز اگر ہونے ہی لگا تھا تو بیچ میں یہ مسئلے آ گئے ہیں، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے۔ جب بھی ہم نے فورس کنورژن کے لیے یہاں قومی اسمبلی میں بھی کوئی بل جمع کروایا یا کوئی امینڈمنٹ کے لیے کوشش کی، تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ باقی سارا کچھ جو ہے وہ چوپٹ ہو جائے اور وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اب بھی یہی ہوا کہ جب وہ فیملی لاز بننے جا رہے ہیں، شادی کی ایج اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور چرچ بھی بہت حد تک جو ہے وہ راضی ہوا ہے ان جو لاز کو دیکھنے کے لیے، ریویو کرنے کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہترین موقع تھا کہ اس کو کھو جانے دیا جاتا، اس میں کوئی متنازع شک یا کوئی ایسے وہ نہ ڈالا جاتا، وقتی طور پر اس کو ہو لینے تھے، اور جو دوسرے مسائل ہیں جیسے طلاق کا مسئلہ ہے اس کو اگلی دفعہ کے لیے رکھ لیا جائے۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی چھوٹی سی،
کہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ میں پہلی دفعہ اتنے سالوں میں فیملی لاز پہ ہم کام کر رہے ہیں، منسٹر صاحب نے بھی، اروڑا نے بھی کہا کہ جی کسی نے کام نہیں کیا. ایسی بات نہیں ہے، ہم نے اس وقت سے ہی اس پہ کام شروع کیا تھا. پال بھٹی صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے اس پہ بل بھی کیا تھا، لیکن ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، ہماری کلرجی جو ہے، وہ اس پہ متفق نہیں تھے، ان کی اتفاق رائے نہیں تھا، اور انہوں نے یہاں تک پیغام دیا تھا کہ اگر یہ بل آپ اسمبلی میں لائے تو ہم روڈز پہ آ جائیں گے. تو جب ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان میں اتفاق نہ ہوتا تو پھر یہ فیملی جو لاز ہیں ان میں کیسے ترمیم ہو سکتی تھی. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی اہمیت کو سمجھا، وہ سب اکٹھے ہوئے اور وہ اس چیز پر راضی ہوئے کہ ہماری فیملی لاز جو ہیں ان میں ان کو ریوزٹ کیا جائے، ریویو کیا جائے، ان میں ترمیم کی جائے. تو میرے خیال میں بالکل شمعون بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جیسے پی ٹی آئی کا ایک کلچر یا وتیرا تھا نا، کہ وہ ان کے پی ایم صاحب سمجھتے تھے کہ وہ اب بھی اپوزیشن میں ہے، وہ پی ایم ہو کے بھی کنٹینر پر کھڑے تھے. تو یہی ان کا حال ہے کہ ان کی سب کی سپیچز آپ سن لیں، وہ سپیچز یہ ہیں جو تعمیری نہیں ہے، جو کہیں بھی ان پہ ہمیں اپنی قوم کا درد یا قوم کی جو ترقی کا عنصر نہیں ملتا، بلکہ ہمیں وہ اپوزیشن کی تقریریں، ڈیفینسو تقریریں نظر آتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ کلچر ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. طارق گل صاحب ہیں، چاہے میرے بھائی جاز اگسٹن ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. فلبوز بابا کیونکہ پہلی دفعہ ہیں، لیکن پہلی دفعہ میں انہوں نے کافی میں سمجھتی ہوں کہ ایڈوانسمنٹ کی ہے اور کافی حد تک وہ کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر کوئی بھی کوشش کرتا ہے تو ہمیں ایک سپورٹ کرنی چاہیے اس کو. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں نہیں کر رہا تو دوسرا بھی اس کو کرنے نہ پائے. ایک تو یہ بڑی سوچ ہماری اقلیتوں کی رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری ترقی جو ہے نا وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے. دوسرا، بلوچستان ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہاں ایک مسیحی ممبر نہیں ہے اسمبلی کا. آنے والے دنوں میں یہ باقی اسمبلیز کا بھی حال ہو سکتا ہے. قومی اسمبلی میں اس وقت ہمارے پاس صرف 3 کرسچنز ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے نہیں سمجھا، اب بھی ہم نے اتفاق نہیں کیا، اب بھی ہم ایک پیج پر نہیں آئے، تو کوئی وقت یقیناً آئے گا جب آپ کی اسمبلیوں میں آپ کو ایک بھی کرسچن نظر نہیں آئے گا. اور وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہماری آپس کی جو رنجشیں ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو مسیح قوم ہے وہ مارجنلائز ہے. دوسری طرف جو ہماری دوسرے مذاہب کی اقلیتیں ہیں وہ کافی حد تک مالی طور پر مستحکم ہے، جو کہ ان کی فیور میں جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم مسیحی جو ہیں ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بھی ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں. جی، میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ کل جو ہے ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ 4th کنورژن میں ہم نے جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ رجوع کیا کہ وہ مددگار ہمیں مدد دے. شمعون الفریڈ صاحب آج سے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا. تو آسیہ صاحب، یہ نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، اس میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہے؟ یہ تو ایک ویسے ہی بنائی ہوئی ہے کہ بس دیکھیے جی، اسلامی نظریاتی کونسل اس میں ہیلپ کر سکتی، لیکن وہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ہی تو یہ بل بار بار ریجیکٹ کیے. یہ جو بل قومی اسمبلی میں پیش ہوتے رہے فورس کنورژنز کو روکنے کے لیے، وہ کبھی آج تک پارلیمنٹ تک پہنچے ہی نہیں، نہ وہ کابینہ تک پہنچے ہیں. کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ایسا قانون جس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو اور اس سے جو مذہب اسلام ہے وہ متاثر ہو، تو ایسا کوئی قانون نہ بن سکتا ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل ان کے لیے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ بس اسلامی نظریاتی کونسل آپ کی کوئی مدد کر سکیں گے. جب فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ہے تو اس پہ تو مجھے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کا کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی بیان نظر نہیں آیا کہ آیا یہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے. مجھے پارلیمنٹ میں کسی بھی پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ یہ قانون جو ہے، یہ ججمنٹ جو ہے، قانون نہیں، یہ ججمنٹ جو ہے
جو کہ آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی بہت اسٹرانگ، کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ مکمل طور پر پارشل ہے، کیونکہ یہ صرف ایک مذہب کے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے ہے، اور اس میں جو ہمارا عدالت عالیہ ہے یا معزز کورٹ ہے، اس نے بالکل دوسرے مذاہب کی جو ٹیچنگز یا پریچنگز ہیں ان کو یکسر ان کو جو ہے نظر انداز کر کے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو مجھے کہیں سے بھی یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ نہ کسی پارلیمنٹیرین سے سنائی دی اکثریت کے، نہ اقلیت کے، اور نہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ دی۔ اس کا مطلب کہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ ایک اور بات بھی میں کرتا جاؤں، کیونکہ گو کہ اسی طرف لائن جائے گی، یہ جو ہمارا ڈائلاگ کرسچن مسلم ڈائلاگ کہہ لو یا انٹرفیتھ ہارمونی، مجھے تو کوئی کردار ان کا نظر نہیں آتا کہ کسی وقت ان کا ایسا کردار ہو جس سے فائدہ ہو، سود مند ہو۔ مثال کے جو واقعات ہوئے ہیں، یا کہیں پہ اگر قبرستان میں انہوں نے بکرا، ابھی جو عید تھی عید الاضحیٰ اس کے موقع پر انہوں نے لگایا، یا کوئی مجھے کوئی کردار تو نظر نہیں آتا، لیکن یہ کیوں انہوں نے، ہاں جی مشرف نے اس وقت ڈی سی لیول پہ جو ہے وہ ضرور بنائی ہوئی تھی، جس میں میں ایک دو دفعہ کوئٹہ سے گیا بھی ہوں، کہ وہ ایک بہتری لانے کے لیے، لیکن بہتری کوئی نہیں آئی، بہتری کوئی نہیں آئی۔ لیکن صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرفیتھ اصل میں ہو نہیں سکتا۔ ہم مذہبی آزادی کی بات کر سکتے ہیں، ہمارا آئین بھی مذہبی آزادی کی ہمیں دیتا ہے، آئین میں اور لکھا ہے کہ وہ ہم آزاد ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں مذہبی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے۔ وہ دیکھیے ڈائلاگ رستہ جو ہے وہ بند نہیں کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، ڈائلاگ جاری رہنا چاہیے، اور انٹرفیتھ سے زیادہ میرے خیال میں ہمیں اپنی مذہبی آزادی پہ بات کرنی چاہیے، کہ ہمیں پاکستان کا آئین اگر اجازت دیتا ہے تو پھر ہمیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ انٹرفیتھ میرجز کی بھی بات شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں شمعون بھائی ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، میں ایگری کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہ لڑکی لا سکتے ہیں، لڑکی دے نہیں سکتے۔ یہ تو دیکھو نا، المیہ تو یہ ہے نا کہ انٹرفیس میں شادی تو کر سکتے ہیں لیکن لڑکی لانی ہے، لڑکی دینی نہیں، یہ تو ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گی، سوری آپ کی بات کرنے سے پہلے، میرے خیال میں کہ ہمارے بہت سارے جذباتی جو نوجوان ہیں، مرد حضرات ہیں، سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور اسی طرح کی باتیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مسیحی جو لوگ ہیں، خاص طور پر مرد ہو یا عورت، ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے، کیونکہ مسیحت میں کہیں بھی انٹرفیتھ میرجز کی گنجائش نہیں ہے۔ مسیحت میں بالکل معمونیت ہے جو ہے مسیحت سے باہر شادیاں کرنے میں۔ اگر آپ کلام مقدس کی طرف جائیں، آج بھی میں ایک سیمینار میں تھی تو میں نے یہی بات کی، آپ خروج اور احبار دونوں کو دیکھیں تو اس میں بڑی سختی سے خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں کہ نہ تو ان کی بیٹیاں لانا اور نہ ان کو بیٹیاں دینا، دونوں کے لیے یہ ممنوع ہے۔ نہ ہماری بیٹیوں کے لیے اور نہ ہمارے بیٹوں کے لیے جائز ہے کہ ہم مسیحت سے کے دائرہ کار سے باہر شادیاں کریں۔ جی جی شمعون صاحب، یہ جس طرح بڑی زبردست طریقے سے بات ہوئی، تو میں چاہوں گا کہ یہ ساری صورتحال جو بگڑ رہی ہے، سمجھ نہیں آتی، اس پہ تھوڑا سا آپ اور آرا اپنی دیجیے گا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ شکریہ سمسن بھائی، اور سسٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو ابھی بات ہو رہی تھی، ہم بات کر رہے ہیں انٹرفیتھ ہارمونی۔ دیکھیں، مجھے تو پہلی بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اسے چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو ہے، اور انٹرفیتھ ہارمونی تو نہیں ہو سکتی، ہم سوشل ہارمونی جو ہے نا اس کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ جو دوسرا قیدہ رکھنے والے ہیں اس سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اور بدقسمتی سے 40 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں قائد تریش باز بھٹی کے ساتھ، اور مخصوص لوگ جو ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے یا باقی علاقوں سے ہے، وہ ویٹیکن میں بھی وہی نظر آتے ہیں ایک طویل عرصے سے۔ یہاں پر جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں کانفرنسیں ہوتی ہیں ان میں بھی وہی نظر آتے ہیں۔ انہیں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی بہت زیادہ ملتی ہے، حکومت کی طرف سے بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے اپنے بھی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کہیں جہاں بھی واقعات ہوئے ہیں، اگرچہ ہم اسے
शांति नगर के बाद से रिम्पा प्लाजा का देख लें, बामनी वाला, गुजरा, गड़ा वाला, जितने प्रोग्राम में देख लें, भावलपुर में देख लें, जहां पर भी जितने भी वाकयात हुए हैं उनका जीरो रोल है। और ये वक्त ने साबित किया है कि आज तक जो लोग भी इंटरफेथ का नारा लगाते हैं उनका कहीं भी कोई तसल्ली बख्श किरदार नहीं है। और हमें हमेशा जो है मेरी अक्सर जो सोशल मीडिया पे पोस्टें वगैरह होती हैं, मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि मुझे फख्र है अपने मसीही होने पर और अपनी मसीही कौम का एक फर्द होने का। हमेशा कहीं ना कहीं ये चीजें मिलती हैं। और क्योंकि मैं एक जो गलत फहमी है वो लोगों तक भी, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारी कम्युनिटी में कभी कोई लीडर ही नहीं रहा, हमारी कम्युनिटी में कभी कोई इत्तेहाद ही नहीं हुआ। तो मैं मौके की मुनासबत से बताना चाहता हूँ कि पहला जो हमारा इत्तेहाद है वो 1947 में नजर आता है कि जब पंजाब की तकसीम का मामला था, तो उस वक्त जितने भी हमारे यहाँ पंजाब असेंबली के मेंबर थे, जब पंजाब जिसे हम लहंदा और चढ़दा पंजाब कहते हैं उसकी तकसीम थी, तो उस वक्त भी हमारे पार्लियामेंटेरियन वो सेम पेज पे थे। उन्होंने मिलकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया। और आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे मेंबरान असेंबली ने बाकी ये पंजाब जो है जो हमारे हिस्से में है, ये हमारे वोटों की ताकत से है। उसके बाद अगर हम 1985 के बाद देखें तो उस वक्त मैं समझता हूँ शायद लीडरशिप बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े बड़े लोग थे, जिस तरह बिशप जॉन जोसेफ लगा लें, सिसल चौधरी लगा लें, पीटर जेकब साहब हैं, बाकी जो जो लोग थे उन्होंने मिलकर एक बड़ी जदोजहद और मुख्तलिफ वो इश्यूज, अगरचे हम इश्यूज की बात करें तो 92 में देखें, आप कहीं पर भी सर्च कर लें आपको नजर आएगा कि मुल्क की चारों सूबाई असम्बलियों के मेंबरान एक पेज पर थे। हमारी जितनी फलाही और समाजी और सियासी जमातें थी जो माइनॉरिटी से तलक रखती थी वो सेम पेज पर थी। हमारे चर्च जितने भी थे वो सेम पेज पर थे, क्योंकि उस वक्त की लीडरशिप कायदे शहबाज भट्टी ने सबको इकट्ठे किया, अपने लोगों को ही इकट्ठे नहीं किया। पीपल्स पार्टी, MQM, ANP और बाकी हम ख्याल जमातों से बात की, जो नेशनल लेवल की जमातें थी उनको एक पेज पर लेकर आए 92 में देखें। और ये हमारे लोगों की इत्तेहाद की अलामत थी कि उस वक्त जो है जो शनाख्ती कार्ड में मजहब का खाना था वो हुकूमत को फैसला वापस लेना पड़ा। इस तरह 93 में बात करें तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत, उस वक्त भी इन्होंने शरीयत बिल लाने की कोशिश की और उससे उस वक्त की लीडरशिप जो थी कायदे शहबाज भट्टी ने सबको साथ लेकर तो वो भी वापस लेना पड़ा। खैर उस वक्त वो गुलाम असाद खान थे गालिबा और संजय के। उसके बाद 94 और बाद में हर 11 अगस्त पे या मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में कायदे तरीक शहबाज भट्टी ने बाकी जो हमारे पोलिटिकल लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से थे, सिंध से थे, KPK से थे, पंजाब से थे, सबको एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया। और जब मेरी बाजी आसिया नासर भी थी तो इनको पता, वो सब ये सारे मशावरत से बैठते थे मुख्तलिफ इशूज पर, और क्योंकि वो एज ए मिनिस्टर उन सारी चीजों को लेकर चले। इस तरह 98 में भी हम शरीयत बिल की बात करें तो उस वक्त भी माइनॉरिटीज की जमातें थी जिन्होंने चैलेंज किया था उस वक्त की हुकूमत को कि आप सेनेट में बिल जो है वो कौमी असम्बली से उस वक्त शरीयत बिल पास हो गया। कहने का मकसद ये है कि हमारी कौम ने जब जब भी मसाइल आए हैं माजी में बड़ा अच्छा मुजाहरा किया है इत्तेहाद का, लेकिन अब बदकिस्मती है ये हमारे लोग जो हैं, मैं समझता हूँ बड़े समझदार हैं, लेकिन इस वक्त ये मेच्योरिटी दिखा रहे हैं। हमारी कौम बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है, तालीम के हवाले से, दफा के हवाले से, मेडिकल के हवाले से बहुत ज्यादा इनका रोबा है। हमने लीडर्स पैदा किए हैं, वो कायदे आजम से लेकर और आज की मरयम नवाज शरीफ तक हमारे अदारों से पढ़े हुए हैं, हमारे लोगों ने एजुकेट किया है और हमारे लोग बड़े काबिल फख्र हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बाशऊर हैं, एक लिबरल सोच रखने वाले लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत है कि माजी में हमारी लीडरशिप में रही। हम जिस तरह बाजी आसिया नासर को देखे, जिस तरह दबंग तरीके से इन्होंने ब्लास्फेमी समेत बाकी फोर्स कन्वर्जन पे बात किया, कहते थे शहबाज भट्टी ने ब्लास्फेमी और बाकी खुलकर बात किया। हमारे लीडरों का किरदार कभी भी कम नहीं रहा, लेकिन बदकिस्मती से कि जब हमारे स्कूल की किताबों में, नसाब में वो नफरत बात दी जाए, हमारे हीरोज को गायब कर दिया जाए,
کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمارے بہت بہت بڑے ہیروز نہیں گزرے. آج بھی اگرچہ کو سب سے زیادہ عزت سے نام لیتا ہے تو وہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جسٹس اے آر کرنیلیس کا نام لیتا ہے. یا جس طرح اگرچہ ہم ایجوکیشن میں دیکھیں تو وہاں پر بھی سارے ہمارے بڑے بڑے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بہت بہت بڑے لیڈر رہے ہیں اور اب بھی ہیں. اور یہ ہماری مائیں جو ہیں لیڈر پیدا کرتی رہیں. قوم کو بھی ضرورت ہے ان کا سہارا بننے کی, انہیں سپورٹ کرنے کی, انہیں مضبوط کرنے کی. اور میرا آخر میں گفتگو میں یہی ہے کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور میں مریم نواز صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو کان سے پکڑے. وہ اشارہ ہی کریں گی تو ان میں اتحاد ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے جواب اپنی جماعت کو دینا ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم نے کون سا قوم کو جواب دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اپنی قوم سمجھے, ان کو بھی جواب آپ نے دینا ہے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا رول ادا کریں. بہت جی بہت شکریہ محترمہ آسیہ ناصر صاحبہ. آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے کوشش کی, تو کوشش کی, مزید کوشش کرنے کا ارادہ کہہ لیں یا کوشش کر رہے, اس کا فروٹ آنے والا ہے, کوئی خوشخبری آنے والی ہے کہ نہیں, کہ یہ نہیں اپنی اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں؟ نہیں, ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے. اور میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی اس وقت ہمارے نمائندگان پارلیمنٹ میں ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہیں اور خداوند کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں یا ہم جو عوام ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, اتحاد کے لیے دعا کریں. اور مجھے امید ہے, کیونکہ وقتی طور پر جذبات میں آ کر شاید جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, اور لیکن میرے خیال میں کوئی دشمنی یا کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ وہ مل کے بیٹھ نہ سکیں, یا ایسی بھی بات نہیں ہے کہ وہ کسی سے دوبارہ ایک دوسرے سے رابطہ نہ کر سکیں. اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ مل بیٹھیں گے اور ان میں سب میں آپس میں جو ہے وہ اتحاد ایک دفعہ پھر قائم ہوگا. اور ہم اچھے کی امید کرنی چاہیے, ہمیشہ آپٹیمسٹ ہی رہنا چاہیے. اور میں بھی آپٹیمسٹ ہوں, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں پوری طرح سے صلاحیتیں ہیں. اور یہ جو ہے یہ یقیناً اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری جو زندگی کے تجربات ہیں اور جتنی پارلیمنٹس میں نے دیکھی ہیں, جتنی فیور اس دفعہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی طرف سے اقلیت کے پارلیمنٹیرینز کو مل رہی ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ہے. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. میں اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ کو, سی ایم صاحبہ کو, کہ وہ واقعہ میں ہی ان کے دل میں مائنورٹیز کے لیے ایک نرم گوشہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس موقع کو ہمارے پارلیمنٹیرینز کو کھونا نہیں چاہیے. بالکل, انہیں کیش کرنا چاہیے. بالکل بالکل کرنا چاہیے. اگر ایک طرف سے ان کو فیور مل رہی ہے اور یہ خود ہی آپس میں ناراض ہو کے بیٹھے اور خود ہی اس کو نہ کرنا چاہے, تو میرے خیال میں تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور عوام بھی ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو یہ ان کے پاس سنہری موقع ہے اپنی بات منوانے کا, اپنی بات جو ہے وہ کر جانے کا. بہت شکریہ, بہت اچھی باتیں کی آپ نے. آئی ہوپ کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ شاید بہتری کی ایک طرف بات یہاں پر میں کہنا چاہوں گی, دیکھیے آپ جذبات کی رو میں جتنا بھی بہہ جائیں, میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کی ذاتیات پر نہیں اترنا چاہیے اور ایک دوسرے کی کردار کشی کبھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے میرا اور اکرم گل صاحب جو ہیں, جب ہم پارلیمنٹ میں تھے جماعتوں کی وجہ سے یا سو اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن جب اس دن ان کی مخالفت پہ بات ہوئی تو مجھے اس چیز سے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے ایک جو رکن رہے ہیں, نمائندہ رہے ہیں, ہمارے ایک منسٹر رہے ہیں, ان کی اس طرح سے تذلیل کی جائے اور ہمارے اپنے ہی لوگ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ ان کی ٹرولنگ شروع کر دیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پھر ہمارے لیے جو ہے ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا جو موریل ہے اخلاقی طور پر ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. ویسے بہتر یہی تھا کہ ان کو یہ سفارشات کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے پاس منسٹری ہے, آپ کو زیادہ بہتر اختیارات, یا جس طرح وہ کہتے تھے کہ میرے پاس میں بااختیار ہوں, تو اگر یہ بھی کہتے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کہاں کیا ہوا کیا نہیں ہے, بات تو مجھے پتا ہے کہ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی. بہتر یہی تھا کہ آپ کو اس طرف زیادہ دھیان یا اس طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے. آپ جب سیاسی, اب میں اب 8 سال ہو گئے میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, میں اب بھی کسی جنازے میں جاؤں, میں اب بھی کسی شادی پہ جاؤں, میں کہیں پہ کسی تقریب میں جاؤں تو لوگ مجھ سے سیاسی سوالات کرتے ہیں. تو میں نے تو کبھی ان سے نہیں کہا کہ نہیں آپ مجھ سے سیاسی سوالات کیوں کریں, اب تو میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں.
میں یہ بات نہیں کہہ سکتی. میرے خیال میں میرے وزیر صاحب اروڑا صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں. اگر خداوند نے انہیں عزت دی ہے تو میرے خیال میں انہیں بڑا دل کرنا چاہیے اور انہیں منسٹر بن کے ہی سوچنا چاہیے کہ جو ہے اگر ایک بھائی نے سوال کیے تو انہیں سوالات کا سامنا کرنا چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ وہ برہم ہوتے اور اتنا زیادہ جو ہے اس ایشو کو بڑھا دیتے. اگر وہ وہیں پر اس کے جوابات دے دیتے تو شاید پھر اس طرح کا جو ماحول ہے وہ نہ بنتا. بالکل شکریہ جی. اس میں شمان صاحب جی. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے، میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے 2 دفعہ ان کی سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹوں میں تعریف کیا، ان کے اقدامات کو سراہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی نسل ہے، اور نئی نسل اپنی پرانی نسل سے تھوڑا سا مختلف اور ایک ترقیاتی سوچ کی مالک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا ہے اروڑا صاحب پہ کہ وہ مذہبی اقلیتوں کے ایز اے منسٹر حکومت کی میں جو ہے نمائندگی کریں گے. اور ابھی یہ ذمہ داری جو ہے میری نظر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اروڑا صاحب کی بنتی ہے کہ وہ ساری ٹیم کے پاس جائیں، کیونکہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے جس پر ایک حکومت نے ذمہ داری دی ہے اس کا فرض بنتا ہے. اور دوسرا، جب امریکہ میں بات چیت ہوئی تو میرے لیے بڑا حیرانگی کا باعث تھا کہ یہ دیکھے جب اروڑا صاحب نے مائک پکڑا تو اسی وقت پہلے جملے میں انہوں نے کہا کہ ہن پتہ ہے منسٹر صاحب نو کہ کٹ لگن والی. دیکھیں، ایک جو منسٹر بندہ ہے اس نے کہیں پر بھی جانا، جس طرح آسیہ باجی نے کہا، ان سے سیاسی سوالات ہی انہیں، اور ایک بندہ منسٹر ہے اس سے اس کی کارکردگی کی بنا پر اپنی ریزرویشن ہی شیئر کرنی. اور اگر کوئی ریزرویشن شیئر کرتا ہے، اپنے تفضہ شیئر کرتے ہیں اور آپ سب کچھ اپنا سامان لے کر اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جو مریم نواز صاحب ہیں ان کے نیک نامی چاہیے اپنی جدوجہد سے. دیکھیں، کل کو ان سے یہ نہیں صاحب پوچھا جائے گا کتنی آپ نے ایک دوسرے کی مخالفتیں کی، گالیاں دی، ٹانگیں کھینچی. ان سے کل کو کارکردگی کی بنا پر تاریخ انہیں ان کی کارکردگی اور ان کے کاموں کی بدولت سے یاد کرے گی. یہ یاد نہیں کرے گی آپ نے کتنی گالیاں دی تھی، آپ نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. تو خدا رہا، میں تو اس وقت اروڑا صاحب پہ زیادہ ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے. اور جس طرح جھکے ہوئے درخت کو زیادہ پھل لگتا ہے، خدا نے ہماری سکھ کمیونٹی کو پہلی مرتبہ موقع دیا ہے اور پہلی مرتبہ اس سب کو ساتھ لے کر چلیں. یہ ماحول جو ہے پنجاب کا، اس کو بہتر کریں، اس کو مزید خراب ہونے سے بچائیں. جی بالکل، بہت شکریہ. ناظرین، آج کی گفتگو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. ہم نے کوشش کی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی مخالفت کی ہے. جو بہتر ہے، تقسیم کبھی فائدہ نہیں دیتی. آپس میں پھٹے رہو، اتحاد ہمیشہ ہی بہتر ہوتا ہے. آنے والی نسلوں کے لیے ایک جو ہے وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پرشوں نے، ہمارے بڑوں نے بہتری کے لیے کام کیا ہے. تو اس سب کو آپ انا پرستی کو چھوڑ کر محبت کی طرف آئیں، ایک جدوجہد کی طرف آئیں. تو آسیہ صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میرے لیے باعث فخر بھی ہے کہ میں آپ کا جب وہاں ٹرنیور تھا، میں تقریباً بہت ساری کوریج وہاں کی، تو اس لیے میرے لیے بڑا فخر کی بات ہے کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ تھیں. اور شمعون صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ان الفاظ کے ساتھ آج کے اس ٹاک شو کو اپنے اختتام کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں، رکن صوبائی اسمبلی پنجاب ہیں، چونکہ پنجاب میں ہی سارے کے سارے مسائل اس وقت تعصب لے لیں یا سوشل جسٹس ختم ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں. اس کو بہتری کے لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے اکٹھے ہو کر اس کی بہتری کے لیے سوچیں کہ کس طریقے سے اقلیتیں اور اکثریت کے لوگ اکٹھے مل بیٹھ کر وہی ٹائم جو پرانا کبھی تھا وہ لوٹ آئے. تو خدا سے دعا گو ہیں. بہت شکریہ ونس اگین. آپ کا شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو.